अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मीर मरी और आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मौलाना करीम बख्श साहब, और यहाँ पर कोलू में कुछ गैर मुक़ल्लद लोग फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। चलिए इनके बारे में मौलाना करीम बख्श साहब से कुछ सवालात करते हैं। मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बात यह है कि गैर मुक़ल्लिद जो है ना उसको कहते हैं, लफ्ज़ी तर्जमा इसका ये है कि ये किसी इमाम की बात नहीं मानते। गैर मुक़ल्लिद कहते भी इसी को हैं कि वो किसी की तकलीद नहीं करते, और ये गैर मुक़ल्लिद हो करके फिर अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं कि जी हम अहले हदीस हैं। लेकिन अहले हदीस वो कोई ना कोई इमाम मानते हैं, या इमाम शाफी के तकलीद करने वाले हैं, या इमाम मालिकी हैं, या किसी और इमाम को। गैर मुक़ल्लिद वो होता है कि वो किसी इमाम को नहीं मानता, वो कहता है बस हमारे लिए कुरान और हदीस है, हम कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, हम किसी इमाम की बात को नहीं मानते। 4 इमाम हैं बड़े, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह ताला अलैहि। तो इन इमामों में से किसी इमाम को नहीं मानते, और वो फिर कहते ये हैं कि जी हम तो सब इमामों को मानते हैं, तुम सिर्फ 4 को मानते हो, हम सारे इमामों को मानते हैं। अगर सारे इमामों को मानते हैं तो सारे इमामों का उस्ताद और सबसे बड़ा इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, तो ये लोग इमाम अबू हनीफ़ा को भी बिदती कहते हैं कि वो अकीदा उसका सही नहीं था। तो लिहाजा ये कुरान और हदीस के हवाले से भी, चूँकि इजमा उम्मत भी एक चीज़ है, शरीयत के अंदर 4 उसूल होते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा उम्मत और क़ियास। ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं। तो इजमा उम्मत सबसे पहले किताबुल्लाह में देखेंगे, अगर एक मसला किताबुल्लाह से नहीं मिलता तो सुन्नत रसूलुल्लाह से देखेंगे, अगर सुन्नत रसूलुल्लाह से भी वो मसला नहीं मिलता, फ़र्ज़ कर लो, फिर इजमा उम्मत को देखते हैं कि उम्मत का इजमा किस पर है। तो उम्मत का इजमा वो इमाम ही बता देते हैं कि ये मसला इस तरह है, इमामों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया है, तो ये इजमा उम्मत के भी मुखालिफ हैं। लिहाजा हम अपने तरफ से इन लोगों को सही नहीं समझते हैं कि इनका अकीदा ज़रा गलत है, ये इजमा उम्मत के भी ख़िलाफ़ हैं, ये सारे इमामों के भी ख़िलाफ़ हैं। जी मौलाना साहब, इन लोगों का मानना है कि इंसान जब मर जाता है तो ईसाले सवाब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईसाले सवाब बिल्कुल साबित है और बरहक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आ गया था, तो उन्होंने आकर के कहा कि हज़रत मेरी वालदा फौत हो गई है, या बहन कोई इस तरह की कोई रिश्तेदार है, तो मैं उसके लिए कौन सा सदका करूं और कौन सा अमल बेहतर है कि मैं उनको सवाब पहुंचाने के लिए कोई नेकी का काम करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए कोई पानी का बंदोबस्त करो, कोई कुआं खोदवाओ किसी जगह पर, ताकि लोग पानी पीते रहेंगे और मुर्दे को सवाब पहुंचता रहेगा। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस में साबित है। लेकिन ये लोग जो है ना, ये ईसाले सवाब नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जो मर गया बस मर गया, जो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर गया तो वही उसको मिला, अगर ज़िंदगी में न कर सका तो बाद में किसी की दुआ, किसी का खैरात या सदका या सवाब, उसको कुछ भी नहीं मिलता। इन लोगों का ये अकीदा होता है। और मौलाना साहब, इनका ये भी मानना है कि जब एक मर्द अपने यानी अक्षरा औरत को जब 3 तलाक देता है तो वो 1 तलाक के बराबर है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या वजाहत है? ये भी गलत है। ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। या तो तलाक़ें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे दो, तीसरी तलाक़ न दो। कुरान ने इसलिए फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ें 2 दे दो अगर तलाक़ की ज़रूरत है,
تاکہ 2 طلاق دینے کے بعد وہ مرد اگر رجوع کرنا چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ تیسری طلاق کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 طلاقوں سے بھی تجاوز کر کے اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ یہ کسی اور مرد سے جا کر کے نکاح کرے، پھر وہاں سے وہ طلاق دے یا مرگ کر کے وہ عورت فارغ ہو جائے، پھر وہ شوہر جو پہلا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تیسرے طلاق دینے سے اس عورت کو حرام قرار دیا ہے۔ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، تو یہ تو قرآن کا انکار بنے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری طلاق اس نے دے دیا تو وہ عورت حرام ہو گئی جب تک دوسرا شوہر اس سے کوئی خاوند نکاح نہ کرے۔ اور یہ جو 3 طلاقوں کے کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک طلاق کی جگہ پر ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت، یعنی کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح تو کیا لیکن ابھی تک وہ مرد عورت اکٹھے نہیں ہوئے، مرد نے اس عورت سے ہم بستری نہیں کی۔ اب اگر یہ خاوند اس کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 طلاق اگر اس نے جدا جدا کر کے دے دیے، مثلا یوں کہہ دیا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے، تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی، چونکہ وہ غیر مدخول بہا اس کو کہتے ہیں، ابھی تک خاوند نے اس کے ساتھ کوئی ہم بستری نہیں کی تھی، تو وہاں پر 3 طلاق وہ ایک طلاق کی جگہ پر ہیں۔ لیکن جو نکاح ہو اور جس خاوند کے ساتھ اس کا عورت کا جو ہے نا وہ ہم بستری یا اس کی اولاد ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد جب مرد اس کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک طلاق کی جگہ پر کیسے واقع ہوں گے؟ یہ تو نص قطعی کے خلاف ہے بالکل۔ جی مولانا صاحب، ان کو بے دعا بھی کہا جاتا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کو بے دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہے، اور ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ نماز جب امام سلام پھیرتا ہے تو لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں یا بس وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر اٹھا کر کے دعا کبھی بھی نہیں مانگتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں، ہمیں اس پر کیا جو ہے نا عبرت ہو یا افسوس ہو جب یہ بڑے بڑے اماموں کو بھی بدعتی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں اور امام شافعی، امام مالک، وہ بھی جو ہے نا ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق ان کی باتیں ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط عقیدہ رکھنے والے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اگر غلط تھا تو پھر ان لوگوں کا عقیدہ کہاں سے صحیح ہوا اور کدھر سے یہ آئے؟ اور یہ جو ہے نا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اہم سوال ہے، یہ جو غیر مقلد ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب مرد اپنے عورت کے ساتھ ہم بستری کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل کرنا ان پر فرض نہیں ہے۔ یہ اسی کے متعلق ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ پانی پانی سے ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ بھی غلط ہے یہ کہنا ان کا۔ جب مرد نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اگرچہ انزال نہ بھی ہوا اس کو، تو بھی غسل فرض ہو گیا ہے، مرد عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے، انزال ہونا شرط نہیں ہے غسل کے لیے۔ وہ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ پانی پانی سے ہے، بالکل حدیث میں ہے الماء من الماء۔ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے یا کسی سے ہم بستری کر رہا ہوں، لذت آ رہی ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جیسے کہ مرد اپنے عورت سے ہم بستری کرتا ہے، تو اس طرح خواب میں دیکھ رہا ہے، اور جب جاگ اٹھا تو تراوٹ اور کوئی وہ منی اور یہ نہیں دیکھا کپڑوں پہ، تو اس پر غسل نہیں ہے۔
اس پر غسل نہیں ہے۔ اسی موقع پر حضور نے فرمایا الماء من الماء، پانی یعنی غسل کا پانی جو ہے وہ انزال کے پانی سے ہے۔ اگر پانی نہیں دیکھا تو پھر یہ نہیں ہے، وہ تو خواب کے بارے میں ہے حدیث، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری بھی کرے خامند اور جب تک انزال نہ ہو پانی نہ ہو تو پھر وہ پانی نہیں ہے غسل والا۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، اس کا کوئی یہ بے بنیاد بات ہے۔ مولانا صاحب آپ آخر میں علاقے کے لوگوں کے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تمام علاقے کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں غیر مقلد، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ ان کے کہنے میں نہ آئیں، اور یہ آسان سے آسان بات، چونکہ ہمارے لوگ بھی طلاق دینے کے عادی ہیں، روزانہ پتہ نہیں کتنی طلاقیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق گنا جاتا ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل آسان بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کریں اور ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں اور ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ یہ علماء کے خلاف ہیں، یہ ہمارے تمام بزرگوں کے خلاف ہیں، یہ ہمارے تمام اماموں کے خلاف ہیں، اور یہ حدیثوں کے بھی خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اب اچھا، ایک حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، جب کہ تم کسی عالم کو بھی نہیں مانتے ہو، کسی امام کو بھی نہیں مانتے ہو؟ حدیث کی صحت یا ضعف کسی امام نے کیا ہوگا، کسی محدث نے کیا ہوگا، کہا ہوگا۔ جب تم محدثین اور ائمہ مجتہدین کے بھی خلاف ہو تو تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ حضور نے تو خود ایسے نہیں فرمایا کہ یہ حدیث میری ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے نہ مانو یہ نہ مانو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے حدیث میں۔ حدیث کے حوالے سے جو بھی حدیث ہے تو علماء نے تحقیق کر کے، محدثین نے تحقیق کر کے اس کسی حدیث کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا راوی کمزور تھا یا اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے، تو وہ بھی کسی عالم کے منہ سے ہم دیکھ کر کے سن کر کے پھر جو ہے نا اس کو صحیح یا ضعیف کہہ سکتے ہیں۔ اور جب یہ تمام علماء کو بدعتی کہتے ہیں، تمام اماموں کو یہ بدعتی کہتے ہیں اور صحیح نہیں کہتے، تو پھر ان کو حدیث کے صحت اور ضعف کا پتہ کیسے چلا؟ شکریہ مولانا صاحب۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا کریم بخش صاحب۔ مولانا صاحب نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے دیے، اور ہم بھی کولو کے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ شکریہ۔ محمد میر مری رپورٹنگ، کیمرہ مین عبدالواحد مری کے ساتھ G20 نیوز کولو۔